रेडियो पाकिस्तान। सामीन, आइए प्रोग्राम सुनते हैं हम नौजवान। ये पेशकश है रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की। है जवान, जीत है तेरा निशान, है जवान, मंजिल है आसमां, है जवान, जोश तेरी पहचान, है जवान, अस्सलामु अलैकुम। जब तक है जाने जान, तू जोश रख जवान, है जवान। प्रोग्राम हम नौजवान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शहनाज। इस प्रोग्राम को आपके लिए तरतीब दिया है प्रोड्यूसर ओन उस्मान ने। और ये पेशकश है रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की। किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, यकीनन जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। जहां कहीं हो, जिस जगह हो, अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। परवार दे, होगा हमको हम नहीं। और प्रोग्राम हम नौजवान का फॉर्मेट कुछ यूं है कि हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ नौजवान होते हैं, मुख्तलिफ इसके सेगमेंट्स होते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब नौजवान से। और इसके अलावा आज जो हमारे पास प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वो कुछ यूं है कि हम तालीम के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और ख़वातीन के लिए खुसूसी जो है वो तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ख़वातीन किस हद तक आगे जा सकती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, माशाल्लाह नौजवान भी हैं, कामयाब भी हैं और ख़ातून हैं। मज़मून नवीसी में तकारीरी मुकाबले में एक नुमाया कामयाबी हासिल की है इन्होंने और प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं और तदरीसी शोबे से इनका ताल्लुक है। पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और इनका तारुफ है जनाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में अस्मत आरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहनाज मुझे आज मदऊ करने के लिए और इस खूबसूरत मौके पे खूबसूरत सेगमेंट में शामिल करने के लिए। बिल्कुल जी। अस्मत, आप के जैसे तारुफ में कहा कि मजमून नवीसी भी करती हैं, कॉलम्स भी लिखती हैं, बिल्कुल तकारीरी मुकाबलों में भी आपने हिस्सा लिया है और स्टेज की भी शहंशाह रही हैं और अभी भी आप होस्ट करती हैं, प्रोग्राम्स भी होस्ट करती हैं, रेडियो पाकिस्तान की अच्छी एंकर भी हैं, तदरीसी शोबे से भी आपका ताल्लुक है। बिल्कुल। तो कैसा हो रहा है ये सब कुछ? कैसे इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है और क्या कर रही है, कैसा कर रही हैं आप? एनर्जी तो बस शहनाज खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान खुद पॉजिटिव नहीं सोचेगा, मोटिवेटेड नहीं रहेगा, तब तक वो अपनी वो मुस्बत जो ताकत है, शुआएं हैं, रेज हैं, वो बाकी लोगों तक भी नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल। और अगर मैं एनर्जेटिक रहूंगी, मैं अगर काम करूंगी, मुझ में जितना स्टेमिना है, जितना मेरा पोटेंशियल है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तो फिर वो फजूल है। ये औरत जो है वो सिन्फ़े नाज़िक है अस्मत, लेकिन मुझे तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि काफी ताकतवर है औरत। सिन्फ़े नाज़िक है, समझी जाती है मिजाजन जी, लेकिन औरत के पास भी अपनी एक खास पोटेंशियल्स हैं कि वो बहुत से काम कर सकती है जो आम एक मर्द भी कर सकता है जी। लेकिन अक्सर ये समझा जाता है कि ख़वातीन की तालीम जो है उस पर ज्यादा तवज्जो ना दी जाए क्योंकि उन्होंने पराए घर का हो जाना है। तो अक्सर औकात जब मैं, आपने जैसे बात की कि तदरीसी शोबे में जब मैं बच्चियों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनसे अक्सर ये बात करती हूँ कि ये बात जहन से बिल्कुल निकाल लें कि अगर हमने पराए घर का हो जाना है तो उसके लिए हमें तालीम हासिल करनी नहीं जरूरी या इसको छोड़ देना है पीछे। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना ही नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि अगर आप एक कुदरत का कानून भी है कि खवातीन को जो है अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, पराए घर जाती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, वो एक बेटर तालीम दे सकती हैं। और इसके अलावा एक और चीज ये भी है कि अगर वो तालीम हासिल करेंगी तो वो अपने कारोबार भी बढ़ा सकती हैं, कारोबारी शोबे में भी तरक्की कर सकती हैं।
اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کاروبار کے لیے ہنر کی صرف ضرورت پڑتی ہے, تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اب تعلیم کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس ہنر بھی ہے اور تعلیم بھی ہے تو آپ اسی کاروبار کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اور سب سے منفرد کر سکتے ہیں, اور جدید تقاضوں کے مطابق اس کو لے کے آ سکتے ہیں, عین مطابق آپ اسے لا سکتے ہیں. بالکل یہی بات ہے کہ اکثر اوقات میری جب بچیوں سے بات ہوتی ہے تو اس بات پہ کہ اگر ایک بچی ہے اور وہ کوکنگ میں بہت اچھی ہے, بیکنگ میں بہت اچھی ہے, تو وہ اپنی وہ جو بیکنگ ہے یا جو وہ کوکنگ ہے اس کو بھی وہ کاروبار کے طور پر لا سکتی ہیں. لیکن اگر ان کی تعلیم ہے, ان کے پاس ہے, تو لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے کرنا ہے, ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, اور کاروبار کے جو ہے نو ہاؤس ہر ایک چیز کے بارے میں انہیں اندازہ ہوگا, تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کی بات کی جدید تقاضوں کے عین مطابق وہ اپنی جو بیکری آئٹمز ہیں یا پھر اپنی جو کوکنگ آئٹمز ہیں, فروزن آئٹمز ہیں, ان کو وہ سیل آؤٹ مزیدار طریقے سے کر سکتی ہیں, بڑے اسکیل پہ کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے سوشل میڈیا کے کو یوز کر کے, اس کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر کے وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. بالکل عصمت, آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ کاروبار کو بھی وسعت دی جا سکتی ہے اور دی جا رہی ہے. بالکل بہت سارے علاقوں میں پاکستان کی ہی نوجوان ہیں, خواتین ہیں جو کھیتی باڑی بھی اس میں بھی بہت نئی چینجز آ رہی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہی ہیں, اچھے بیج کا خواتین ہیں. بالکل اچھے بیج کا استعمال. اس کے علاوہ ہم زیادہ تر اب جس چیزوں پہ کام ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے, زیادہ تر جو خواتین جو تعلیم یافتہ ہیں اور وہ دیہی علاقوں میں انہی ریسورسز کو, انہی وسائل کو استعمال کر کے وہ بہتر انداز میں انرجی پروڈکشن کر رہے ہیں, بجلی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ شہناز بالکل ڈیری فارمنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی کافی بہتر کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم زیادہ تر قدرت کے قریب آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم زیادہ انرجی لگائیں, وسائل لگائیں اور ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ رزلٹ اتنا نہ آئے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ اب اسی طرح ایک مثال, ایک پچھلے دنوں ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون کی تھی کہ وہ دیہی علاقے میں ہے اور ان کی ایک بنجر زمین تھی, اور کیونکہ وہ ایگریکلچر کے بارے میں سٹڈیز کر چکی تھی تو اس بنجر زمین کو انہوں نے جو ہے اتنا بنایا زرخیز کہ اس میں انہوں نے ایسی فصلیں لگائیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے قدرتی چیزوں کا استعمال کیا, جیسے کہ اکثر مینیور جسے ہم کہتے ہیں, گوبر کا استعمال کر کے بھی آپ میتھین گیس بنا سکتے ہیں, جو کہ قدرتی گیس کی صورت میں بھی ہمارے گھروں میں آتی ہے. تو ہم اگر اس میں بھی میتھین گیس ہوتی ہے اور اس میں بھی ہوتی ہے, اگر ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں تو ہم بایو گیس بنا سکتے ہیں کہ جو ماحول دوست بھی ہوگی, اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیں وسائل کا بھی کم استعمال کرنا پڑے گا. بالکل عصمت, اور جیسے کہ ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے اور ڈگریز کے ساتھ ساتھ جو شعور آ رہا ہے اور جو اپنا کاروبار سکیم ہے جس طرح سے کہ نوجوان جو ہیں جو ایم بی اے کر رہے ہیں اور جو اچھی یونیورسٹیز سے پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے گاؤں میں واپس آ رہے ہیں اور بالکل انہیں جو ان کی جو تعلیم ہے اسی کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں, اپنے کاروبار کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اب وہ جن شعبوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ہمیں پڑھے لکھے نوجوان بھی ملتے ہیں. بالکل. اور تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہے, ملازمت حاصل کرنا نہیں ہے. اسی تعلیم کو ہم شعور کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ انسان کی مکمل شخصیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, گروم ہو جاتی ہے, اور وہی اپنے سکلز کو کاروبار کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, لیکن وہ ایک منفرد انداز میں ہوگا. اور ہمیشہ کاروبار کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا وہ منفرد انداز میں ہوتا ہے اتنا وہ بہتر طور پہ کیا خاص کر کے پیش کر رہے ہیں, کیا آپ نیا لے کے آ رہے ہیں, کیا آپ بالکل. تو یہ نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور ہماری جو یوتھ ہے بالکل پوٹینشیل سے بھری ہوئی ہے, لیکن ایک پراپر ٹریک ہو, پراپر ڈائریکشن ہو, بالکل تو بہت کچھ آگے ہم کر سکتے ہیں. اور خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی بالکل اپنے جو مرد ہیں ان کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں. بالکل. اور میں بھی یہ کہتی ہوں کہ ایک دو شانے آگے چلی گئی ہے عورت جو ہے. عصمت, آپ نے ڈائریکشن کی بات کی ہے, پراپر ٹریک کی بات کی ہے, تو کیونکہ آپ جو ہے ایک ٹیچر بھی ہیں جی, تو اساتذہ کرام کا کتنا رول ہے اس میں بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں اور ان کو سمت کو درست کرنے میں؟ اساتذہ کا میں جتنا سمجھتی ہوں نا تو بہت ذمہ داری والا آتے ہیں, ایسے ذہن جو اس کو گروم کر رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, بہت نئی نئی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کے کپڑے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, ان کے بول چال کا انداز, تو جتنا وہ ہمیں اس طرح کاپی کرتے ہیں تو ہم ان کے تھاٹس کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے اس مینج کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ والدین سے زیادہ روحانی والدین بچوں کے ذہن کو بدلنے میں, اس کو اچھا کرنے میں, پازیٹیو کرنے میں, مثبت کرنے میں, اصلاح کرنے میں, اور دوسروں کی کیسے مدد کرنی ہے, یہ
جو ہے نا اس میں بڑا اہم کردار ہے. بالکل جی, معاشرے کا بھی ایک رول ہے, لیکن جہاں پہ اساتذہ کرام کی بات آتی ہے تو عصمت کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اساتذہ کرام پر جی, کہ انہوں نے ایک سمت بنانی ہے اپنے طالب علموں کی, اور معاشرے کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان سے بھی بچانا ہے, ان کا ایک ذہن بنانا ہے, ایک ترتیب بتانی ہے ان کو, تاکہ وہ اس ادارے سے باہر آئیں, ان کا چاہے وہ خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, جب وہ ادارے سے باہر نکلیں تو وہ ایک مقصد کے ساتھ باہر نکلیں. بالکل, یہ جو کلاس روم کا ایک چھوٹا سا باکس ہے, اس سے باہر جو زندگی ہے اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے, اس کے لیے تیاری کروانی ہے. بالکل, کہ اچھے اور برے حالات بھی آئیں گے, اچھے اور برے حالات کی طرف بچوں کا رد عمل کیا ہوگا. سب سے مین چیز یہ ہے کہ چیلنجز تو ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن چیلنج کو ریئیکشن کیسے ہم دے رہے ہیں, بالکل اپنا ہمارا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنے میچور ہیں. اسی طرح سے جیسے آپ نے عصمت بات کی کہ اساتذہ کرام کو بھی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے کچھ ٹریننگز پروگرامز میرے خیال میں ہونے چاہیے. بالکل, آفٹر 6 months, جی 3 مہینے بعد ہوں, 6 مہینے بعد ہوں, کیونکہ اساتذہ کرام بھی انسان ہوتے ہیں. بالکل, وہ بھی کیونکہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے, پھر اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں, پھر وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو بھی بہت ساری چیزیں سوچنی ہوتی ہیں, بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. بالکل, تو ان کو بھی ایسی کچھ ٹریننگز جو ہے وہ ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے بھی, اور تاکہ وہ بھی موٹیویٹڈ رہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل, اور یہی بات ہے کہ اگر آپ کسی میٹرک کے بچے کو ٹھیک کر دیں تو وہیں سے مین چیز شروع ہوتی ہے. اگر آپ یونیورسٹی لیول پہ چلے جائیں تو یونیورسٹی لیول پہ آدھے سے زیادہ بچوں نے زندگی گزار دی ہوتی ہے, اس جگہ سے پھر ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوتی. اصل میں ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے آپ کی جو پرائمری لیول ہے اس میں آپ کا ذہن تیار ہوتا ہے بچوں کا, اور میٹرک لیول پہ آپ نے بچوں کا ذہن کتنا میچیور کیا ہوا ہے, کیونکہ یہی سے ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے, وہ کیا کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارا مین جو ہے نا کام ہوتا ہے ان بچوں پہ, میٹرک کے بچوں پہ ہم نے کام کرنا ہے. بالکل, عصمت کے ساتھ ہماری سیر حاصل گفتگو ہو رہی تھی, خصوصی نشست تھی ان کی ہمارے ساتھ. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ہمارے نوجوانوں کو ایک خوبصورت میسج اگر آپ دے دو. بہت شکریہ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کا کہ انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا کہ میں بات کر سکوں, اور میں اپنے جو نوجوان ہیں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ پوٹینشیل ہم میں بہت ہے, لیکن ہم نے صرف ایک چیز سے بچنا ہے, وہ ہے منفی سوچ, جس سے ہمیں ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ایک خوبصورت ملی نغمے کی جانب, اور ملی نغمے کے بعد واپس ملیں گے نئے سیگمنٹ کے ساتھ. موج بڑھے یا آندھی آئے, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے, گھر تو آخر رکھنا ہے, گھر تو آخر رکھنا ہے. موج بڑھے یا آندھی آئے, موج بڑھے یا آندھی آئے. چلنا ہے, گھر کی خاطر
धूप नाच रही क्या धूप नाव बढ़ा पतवार उठा फिर नाव बढ़ा पतवार उठा नाव बढ़ा पतवार उठा फिर सात समंदर मचना है सात समंदर मचना है घर की खातिर सौ दुख झेले घर तो आकर अपना है घर तो आकर अपना है आज बढ़े या आंधी आए आज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है दिया जलाए रखना है घर की खातिर सौ दुख झेले घर तो आकर अपना है घर तो आकर अपना है सारा ज़माना जब तक रहेगा जवान है जवान जीत है तेरा निशान है जवान मंजिल है आसमां है जवान जोश तेरी वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हम नौजवान, और नौजवान तो बिल्कुल छा चुके हैं। आज मैं आपका तारुफ करवाती हूँ एक और मुनफरिद नौजवान से जो कामयाब भी हैं और जिन्होंने, उनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने और नौजवानों के लिए कामयाबी की नई राहें रिसर्च के ज़रिए हमवार करनी है और ख़ुद भी एक मिसाल बनकर सामने आए हैं और उनका तारुफ करवाने में शायद मैं इंसाफ ना कर सकूं, इसलिए ये जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपती हूँ। आइए सुनते हैं उनका तारुफ उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ अहमद खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले से अबिका रिहायशी हूँ और पेशे के लिहाज से एक मुहक्किक भी हूँ, सरकारी मुलाजिम भी हूँ और साथ में कारोबार भी करता हूँ। तो इन सब में से जो अहम चीज़ है वो है कारोबार। लेकिन हमारा अलमिया ये है, हमारे माशरे में एक अगर बंदा अपने कारोबार से करोड़ों भी कमा रहा है और दूसरा एक बंदा सरकारी चपरासी है, तो वो सरकारी चपरासी को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कारोबारी को, क्योंकि माइंड सेटअप ये बना हुआ है कि सरकारी नौकरी चाहे चपरासी ही क्यों ना हो वो बेहतर होती है बजाय इस दूसरी नौकरियों या कारोबार के। और साथ साथ में बच्चों को बचपन से भी यही बताया जाता है कि आप पढ़ लें तो आप एक अच्छे नौकर बन जाएंगे। हालांकि आप देख लें, बल्कि अभी ट्राई करें कि आपके रास्ते में से जो भी सबसे अच्छी गाड़ी गुजरती है आपकी नज़र में, आप उसको रोक लें, उससे पूछें, वो मुलाजिम नहीं होगा बल्कि कारोबारी होगा। कारोबार का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कमाने पे कोई पाबंदी नहीं, आप जितना चाहें कमा सकते हैं, जितना आप ज़्यादा उसको वक्त देते हैं आप उतना ही ज़्यादा कमाते हैं। अब दूसरी तरफ ले लें कि अगर आप मुलाजिम हैं कि तो अगर आप मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा काम करते हैं, मुकर्ररा वक्त से सख्त तरीन काम करते हैं, तो तब भी आपको वही तनख्वाह मिलेगी जो उमूमन 10 तारीख के बाद फिर आधी से ज़्यादा लग चुकी होती है और 15 के बाद तो बिल्कुल खैर खरीद हो पड़ जाती है। तो कारोबार में ये पाबंदी नहीं है, आप जितना वक्त दें उससे ज़्यादा कमाएं। और इसके जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी, आप खुद अपने बॉस होते हैं, आपको किसी की बातें सुननी नहीं पड़ती, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता। बीमार है ना करें, मूड नहीं है ना करें, बस एक दिन के लिए कमाया, बाकी कल तो बंद कर दे आराम से। तो इस पे ये कोई पाबंदी नहीं, ना कोई वक्त की कैद है, जितना वक्त दें उतना कमा लें। और साथ में आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद अपने आप के मालिक होते हैं। मैंने जिक्र किया कि मैं एक मुलाजिम भी हूँ। कभी कभार ऐसा दिन आ जाता है कि मैं अपने कारोबार से एक ही दिन में अपनी सैलरी जितने कमा लेता हूँ। तो मुझे जो इंडिपेंडेंट कर रखा है हरचे ने, वो मेरे कारोबार ने रखा है, मुलाजिमत ने नहीं, क्योंकि मुलाजिमत में आपका सब कुछ फिक्स है जो उमूमन 10 के बाद ख़त्म हो जाता है। तो नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि आप शर्माए मत, बेशक कम से कम लेवल से शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको एक्सपीरियंस भी होता जाएगा और आप वक्त के हिसाब से और वसाइल के हिसाब से अपना कारोबार बढ़ाते जाएंगे। मैं शहद का कारोबार करता हूँ, तो इब्तिदाई दिनों में मैंने कारोबार शुरू किया था 23,000 रुपये से।
جس میں سے میرے پاس صرف 10,000 روپے تھے. 13,000 میں نے قرض لے کے بسم اللہ کی. اور پھر ایسا دن آیا کہ اب میں مطلب ہے کہ اب میرے پاس 9 اقسام کا شہد ہوتا ہے, 9 ویرائٹیز کا. پہلے میرے پاس صرف ایک قسم تھا جو میں نے تھوڑا سا قرضہ لے کے بسم اللہ کی. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ مستقل مزاج ہوں. یہ نہیں کہ اگر آپ 1-2 دن کم کما لیں یا آپ کو اتنی کمائی نہیں مل رہی جو آپ نے امیجن کی تھی اور فوراً چھوڑ دیں. نہیں, آپ نے سینہ چوڑا رکھنا ہے. کم از کم اپنے کاروبار کو اسٹیبلش ہونے کو 1 سے 2 سال دینے ہیں. ان میں اس دوران آپ کا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑے گا. آپ نے سب کو اچھے سے ڈیل کرنا ہے, ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے, کیونکہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اور کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ کروڑپتی اربپتی نہیں بنتا. اچھا, تو پہلے میرے پاس صرف ایک قسم کا شہد ہوتا تھا. پھر جب میں دوسری بار شہد لے رہا تھا تو پھر مجھے 13,000 قرض کی بجائے مجھے صرف 5,000 اس کے لیے قرض لینے پڑے. اور پھر تیسرے اٹمپٹ میں پھر خود مختار ہو گیا اپنے حساب سے. پہلے میں 70 کلو کا شہد لیا تھا ابتدا میں, کیونکہ ہمارے دوست ریسرچ کر رہے ہیں شہد کی مکھیوں پہ, تو صرف ایک قسم کا لیا اور 70 کلو. اور اب ہے کہ میں مہینے کا 600 سے 700 کلو تک اللہ کے فضل سے میں کر دیتا ہوں. اور یہ کم سے کم اس کو یہ مدت جو لگی ہے وہ ہے 2 سال. 2 سال میں فل خود مختار ہو گیا, کیونکہ جب میں گورنمنٹ ادارے میں آیا تو پہلے 3 ماہ 4 ماہ سیلری نہیں تھی, تو میرے سب دوست سفر ہوئے تھے علاوہ میرے, کیونکہ میں خود مختار تھا, میرا کاروبار سے پیسہ آ رہا تھا. دوسرا یہ کہ کاروبار نسلیں سنبھالتا ہے. جو ملازمت ہے وہ صرف گھر سنبھالتا ہے, جبکہ کاروبار وہ پوری کی پوری نسل سنبھالتا ہے. دوسرا جو بڑا فائدہ یہ کاروبار کا وہ یہ ہے کہ آپ جہاں تک اس کو لے جاتے ہیں تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا ہوگا, بھائی ہو گیا, جو بھی ہو گیا, وہ اسی لیول سے اس کو آگے لے کے جاتا ہے. لیکن ملازمت میں آپ 25-26 سال گزار لیتے ہیں. پھر اگر آپ کے پہلے تو یہ قانون تھا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھائی لیا جاتا تھا, لیکن اب وہ نہیں ہے. تو اگر آپ کا بیٹا آیا تو وہ دوبارہ اسی اسکیل سے شروع ہو کے پوری عمر لگا کے پھر وہاں پہ جا کے ریٹائر ہو جائے گا. جبکہ کاروبار میں اس طرح کا کوئی سین نہیں. آپ اس کو جس لیول تک جائیں ادھر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں, جو بھی کہیں دوسرے کے سفر کریں تو وہاں سے مزید آگے چلا جاتا ہے. جب تک رہے گا جہاں. اعزاز احمد, آپ نے تو اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور دل کرتا ہے کہ بس یہاں اسٹوڈیو سے نکل کے فوراً سے کوئی کاروبار شروع کر دیں. اور بہت سارے نوجوان اعزاز آپ کو سن بھی رہے ہوں گے اس وقت, اور بڑے بڑے خواب لیے بیٹھے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں کے خواب ہیں. ایک امید ہے آپ ان کے لیے, ایک آپ یقین کریں کہ ایک ہمت ہے تمام نوجوانوں کے لیے. تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل کو؟ بس پھر آج سے بسم اللہ کریں, پڑھیں بھی. پڑھائی میں آپ خود کو پہچانتے ہیں, آپ اپنے ماحول کو پہچانتے ہیں, آپ اپنی شناخت بناتے ہیں, لیکن آپ کا اصل جو ٹارگٹ ہو وہ کاروبار ہونا چاہیے. ادھر کے نوجوانوں کے ذہن میں بس یہ ملازمت کا وہ نشہ ڈالا گیا ہے. تو عموماً جو MBA ہوتے ہیں, ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی CVیاں لے کے کبھی کس پرائیویٹ اسکول پڑھانے جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں. حالانکہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے ماسٹرز ہیں, وہ نئی آئیڈیاز کریٹ کر سکتے ہیں, اپنا بزنس بنا کے اس کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے ذہنوں میں یا جو ہمارا ماحول ہے اس میں بس یہ نوکری کا جو بول بالا ہو رہا ہے, تو اس نے کافی نوجوانوں کو ایک قسم کا کمزور کیا ہوا ہے. لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں کہ مجھے جاب نہیں مل رہی. اتنی جابس تو ممکن ہی نہیں جتنے مطلب آج کل ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں. تو بس ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنا ایک آئیڈیا بنا کے کاروبار شروع کریں. اگر آپ کے پاس زمین ہے, میں نے پہلے تو ہے کہ مشورہ دیا لائف سٹاک کا کہ آپ جانور پال لیں, یا اس پہ آپ ایسے فصلیں اگایا کریں. مثال کے طور پہ جو پلسز ہیں مختلف قسم کے, آپ وہ اگا کے پھر اس کی پیکنگ کر کے آس پاس کے مارکیٹ میں دے دیں. تو یہ آئیڈیا آپ ہی کریٹ کریں گے, اور پھر یہ آپ ہی کو مختلف آئیڈیاز ملیں گے کہ میں نے ایک چھوٹی جگہ سے بڑا بزنس کیسے شروع کرنا ہے, یا میں نے بزنس کون سا شروع کرنا ہے. بس آپ جو کامیاب بزنس مین ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں, ان کی باتیں سنیں, تو آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو بولے گا کہ بس میں نے تو 1 کروڑ سے شروع کیا اور آج میں ارب پتی ہوں. ہر بندے نے ایک چھوٹے سے لیول سے شروع کیا ہوا ہے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ
وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. بس سب سے اچھا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ نہ کریں, مشترکہ کاروبار کبھی نہ کریں کسی کے ساتھ. باقی ایک چیز اگر نقد میں 10 پہ فروخت ہو رہی ہے تو آپ کبھی اس کو 20 قرض پہ فروخت نہیں کریں. باقی یہ کہ آپ ریٹ بڑھانے کے لیے کوئی چیز رکھیں نہ ساتھ کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. باقی اگر کوئی چیز آپ کو 10 روپے بھی کما کے دے رہا ہے تو آپ اس ذہن سے اس کو نہ رکھیں کہ نہیں یہ میں 50 کی کمائی سے سیل کروں گا. اگر آپ کو کوئی چیز کما کے دے رہا ہے آپ اس کو بالکل فروخت کر دیں, یا ایون اگر کچھ وقت بعد وہ صرف اپنی قیمت پہ بھی فروخت ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی کریں. اس طرح چیزوں کا سائیکل ہوتا جائے گا, آپ کے پاس چیزیں پرانی سی نہیں ہوتی جائیں گی اور ایک آپ کو ایکٹیو رہیں گے. تو بس کبھی ریٹ بڑھانے کے لیے کوئی چیز نہ رکھیں, کسی چیز کا ذخیرہ نہ کریں. بس تھوڑا سا بھی کما کے دے رہا ہے بسم اللہ کریں. معمولی اگر آپ کو نفع کم پڑ رہا ہے تو اس کو لے کے آپ سودا خراب نہ کریں, بس آپ اس کو آگے لے جائیں, چیزوں کو سائیکل کریں. تو ملازمت کے نقصانات میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ کی انکم محدود ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ آپ جہاں چھوڑتے ہیں تو وہاں سے دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکتا, باتیں سننی پڑتی ہیں, ایک وقت کی پابندی ہے, لمیٹیشنز ہوتے ہیں. جبکہ کاروبار میں ان میں سے کوئی بھی نہیں, نہ آپ کو کسی کی باتیں سننی پڑتی ہیں, آپ خود اپنے باس ہوتے ہیں, خود مختار ہوتے ہیں, جتنا چاہے کما لے. اور پاکستان میں کمانے کی پابندی نہیں ہے, آپ دل کھول کے کما سکتے ہیں. بس جتنا آپ اس کو وقت دیں گے اتنا آپ اس میں کماتے جائیں گے. اور پھر ایک آئیڈیا سے دوسرا آئیڈیا, آج کل چونکہ کمپٹیشن ہے تو بس آپ چیز کو تھوڑا اٹریکٹیو ہو کر پیش کریں. آپ علی بابا پہ جائیں, اس طرح چائنیز مختلف ویب سائٹ ہیں, آپ وہاں سے کوئی روزمرہ کی استعمال کی کوئی یونیک چیز دیکھ لیں. اگر آپ بلک میں منگواتے ہیں زیادہ مقدار میں تو وہ آپ کو اتنا مہنگا نہیں پڑتا. اور پھر ادھر اکثر عموماً اس چیز کی قیمت ٹرپل کر کے بتائی جاتی ہے, ڈیلیوری چارجز الگ سے. تو بس یہی آئیڈیاز ہیں, کاروبار کریں, پڑھیں بھی, بہت سا پڑھیں. میں بھی پڑھا ہوں, ایم فل کیا ہوا ہے انٹرمولوجی میں, تو میں اپنی تحقیق بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو پہلے وہ وقت تھا کہ میں اپنی تحقیق کو سپورٹ کرنے کے لیے چیزیں فروخت کرتا تھا, ملازمت کرتا تھا جگہ جگہ, کبھی ایک اسکول کبھی دوسرے اسکول. اور اب یہ ہے کہ میں الحمدللہ بالکل خود مختار ہوں, میں اپنی تحقیق کو بھی خود سپورٹ کر رہا ہوں, جو پیپر پبلش کر رہا ہوں اس کے بھی پیسے میں خود دیتا ہوتا ہوں. تو بس یہی آپ سب کے لیے مشورے ہیں, کاروبار کریں اور کامیاب ہو جائیں. جوش تیری عجب عجب تیرا نشان. اعزاز احمد کی باتیں آپ نے سنی, یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ایک نئی سوچ لے کے جو ہے میں یہ اسٹوڈیو سے چھوڑوں گی. نوجواں یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کی. پروڈیوسر تھے محمد نون عثمان, ریکارڈنگ انجینئر محمود احمد.